अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दाअवतिन ला युस्तजाब लहा आमीन। इस दुआ के साथ आज हम पारा नंबर 14 का आगाज़ करने जा रहे हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह कुरान हकीम के निस्फ़ के करीब पहुँचने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से ये भी दरख्वास्त है कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि अगर इस कलाम को पढ़ने में, समझने में, पहुंचाने में कोई गलती हो जाती है तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। जैसे कल की दुआ में मैंने एक ज़बर ज़ेर की गलती की है, मुक़ीम सलात ती को मुक़ीम सलात ता कह दिया। तो कभी बोलने में अगर ऐसी कोई गलती है तो अल्लाह ताला इसको हमारे ख़िलाफ़ हुज्जत ना बनाए और हमारे लिए आसानी करे। अब हम आगे चलते हैं। कल जो सवाल मैंने आपसे किया था, सूरह रात की इब्तिदा में कायनात की कौन कौन सी निशानियों की तरफ मुतवज्जे किया गया है, इसका जवाब मैं आपके सामने रख देती हूँ, लेकिन इस पर बात हम इंशाअल्लाह आगे के इस पारे के दरमियान में करेंगे जब ये मौजू दोबारा आएगा। बग़ैर सहारों के आसमान, चाँद सूरज का कानून का पाबंद होना, ये ज़मीन और इसमें पहाड़ों के खूंटे, बहते हुए दरिया, फलों के जोड़े, दिन और रात का बारी बारी आना, बागात, खेतियाँ, खजूर के दरख्त और वो मुख्तलिफ खित्ता ज़मीन जो तुम्हें नज़र आते हैं, इन तमाम चीज़ों को अल्लाह ताला ने हमें गिनवाया है, बताया है, मुतवज्जे किया है। पारा नंबर 14 के पहले रुबा से आगाज़ करते हैं। सूरह हिज्र से आगाज़ होता है, मक्की सूरत है। इस सूरत के मौज़ूआत में भी वो बुनियादी चीज़ें शामिल हैं, लेकिन ख़ास तौर पर इस सूरत में अहले ईमान को तसल्ली भी दी गई है। इब्तिदा ऐसे होती है कि देखो आगे जाके तुम्हें पछताना ना पड़े, ऐसा ना हो कि एक वक्त ऐसा आए कि तुम कुछ करने के काबिल ही ना और हो। हमारी ज़िंदगी में भी ये होता है, हम कितनी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में तजुर्बात से सीखते हैं और इम्प्रूव करते जाते हैं। हम वक्त के साथ साथ ग्रूम भी हो रहे होते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें पहले अंदाज़ा नहीं होता, हम रियलाइज़ नहीं करते। जैसे जैसे हमारी एज आगे जाती है हम चीज़ें बेहतर करना शुरू करते हैं क्योंकि हमारे पास वक्त होता है। लेकिन जब इंसान अल्लाह ताला के पास जाएगा तो ये वक्त ही तो नहीं होगा। फिर वो चाहेगा थोड़े दिन भेज दिया जाए, थोड़ा सा वक्त और मिल जाए, लेकिन उस वक्त सिवाय पछतावे के कुछ नहीं होगा। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे ख़बरदार किया है कि देखो ऐसा ना हो कि एक दिन तुम पछताओ कि क्यों ना मैंने सही रास्ता इख्तियार किया। और उसके बाद फिर जिक्र किया है इंसान की तख्लीक का, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदे का, शैतान के इनकार का और शैतान का ये कहना कि मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हारा मेरे बंदों के ऊपर कोई बस नहीं चलेगा। ये जो लफ्ज़ बड़ी मोहब्बत से इस्तेमाल हुआ है ना, मेरे बंदे, अल्लाह के बंदे तो सारे ही हैं। जिसने भी ज़मीन पे चाहे कुफ्र किया, चाहे फिस्क किया, चाहे फसाद फैलाया, चाहे ना माना, बंदे तो सारे ही अल्लाह के हैं। लेकिन अल्लाह ताला ये फरमाता है कि मेरे बंदे वो हैं जो मुझसे कुर्बत रखते हैं, जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ और जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, जो मेरे रास्ते पे चलना चाहते हैं, जो दिल में मुझे राज़ी करने की फ़िक्र करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया वो मेरे बंदे हैं। और जब वो अल्लाह का सहारा थाम लेंगे तो फिर शैतान भी उनको गुमराह नहीं कर सकेगा। फिर फरमाया कि दोज़ख के मुख्तलिफ दरवाज़े हैं। हमने ये पढ़ा है ना कि रमज़ान में जो लोग रोज़ा रखते हैं वो एक खुसूसी जन्नत के दरवाज़े से दाखिल होंगे जिसे बाबुर रेयान कहा जाएगा। इसी तरह हमें इस आयत से समझ आता है कि दोज़ख में भी इंसानों की कैटेगरीज़ होंगी और अल्लाह ताला हर एक की कैटेगरी बना के उसको अलग अलग दरवाजे से दाखिल करेगा ताकि वो पहचाने जाएं। फिर अल्लाह ताला की 3 सिफ़ात का जिक्र किया और तीनों आपस में जुड़ी हुई हैं कि तीनों को याद रखना बहुत ज़रूरी है। रहमत, जिसके बगैर तुम ज़मीन में एक सांस भी नहीं ले सकते और जिसके बगैर तुम ये मोहलत नहीं पा सकते जो अल्लाह ताला ने दी हुई है। दरगुजर, कि वो माफ़ कर रहा है, वो जाने दे रहा है, वरना अगर वो पकड़ने लगता तो शायद किसी को ज़िंदा ना छोड़ता। और तीसरा अजाब, कि अल्लाह ताला की सिर्फ रहमत ही याद ना रखो, अल्लाह का अजाब भी रखो, लेकिन अल्लाह से खौफ भी करो, अल्लाह ताला से उम्मीद भी रखो। ये दोनों चीज़ें यहाँ पे साथ साथ हैं कि खौफ भी तो होगा, लेकिन अल्लाह ही की रहमत से उम्मीद है जो तुम्हें माफ़ कर दे और तुम्हारे गुनाहों से तरगुजर फरमाए। वरना मेरे और आपके नामा अमाल इसके लिए काफ़ी नहीं है। हम खूब जानते हैं कि हमने ज़िंदगी से क्या कमाया है। उसके बाद जिक्र होता है दोबारा से मुख्तसर सा उन कौमों का जिनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। हज़रत इब्राहीम को हज़रत इसहाक़ की पैदाइश की खुशखबरी दी जाती है, वो हैरान होते हैं। फिर कौम लूत का जिक्र है, कौम शोएब का, असहाबुल हिज्र का, कि इन सब लोगों ने खुदा से बेखौफी इख्तियार की थी। सबको यही लगता था कि अब हम जितने सेटल्ड हैं अब हमारे साथ कुछ नहीं हो सकता,
اب ہم نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ کون ہمیں اس ترقی سے، کون ہمیں زمین سے بے دخل کر سکتا ہے؟ لیکن آخر کار اللہ کا عذاب آ کر رہا، اور اس کے بعد ایک نسخہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو ان کی باتوں سے تکلیف ہوتی ہے نا، اے نبی آپ کو تکلیف میں مبتلا کرتی ہیں نا یہ باتیں، 3 چیزوں کو پکڑیے۔ نمبر 1، اللہ کی حمد اور تسبیح کیجیے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کیجیے۔ دوسری چیز یہ کہ سجدہ، اللہ کے آگے جھکیے، عبادات کو مضبوط کیجیے، نماز سے تقویت لیجیے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ آخری لمحے تک زندگی میں رب کی بندگی کیجیے۔ اب یہ آخری وقت تو ہمیں نہیں معلوم، اور نہ معلوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کی ہر سانس اللہ کی بندگی میں گزرے، جانے میرا اور آپ کا آخری وقت کون سا ہو۔ تو یہ 3 چیزوں کو آپ تھامیے اور اللہ کے قریب آئیے اور لوگوں سے بے نیاز ہو جائیے۔ اب دیکھتے ہیں دوسرا ربع، پارہ نمبر 14 کا۔ سورہ نحل کا آغاز ہوتا ہے، ابتدا ہی میں اللہ تعالیٰ نے انسان اور انسان کو فیسیلیٹیٹ کرنے والی ساری کائنات کا ذکر کیا ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ ایک بوند سے ہم نے تمہیں اٹھا کے کھڑا کر دیا۔ ہمارا نقش کیا ہو، ہماری ہائٹ کیا ہو، ہمارا کمپلیکشن کیا ہو، یہ ساری چیزیں ہمارے ہاتھ میں تو نہیں تھی نا، یہ ہم نے طے نہیں کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انتہائی اچھی خوبصورت شکل میں اپنی تمام چیزوں کے ساتھ، تمام اعضاء کے ساتھ مکمل حالت میں مجھے اور آپ کو اٹھا کے کھڑا کر دیا۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی توجہ دلائی ہے اپنے اوپر، پھر ان تمام چیزوں کا ذکر کیا ہے جن کی وجہ سے انسان کی بقا ہے، جو انسان زمین میں تمام چیزیں استعمال کرتا ہے، جیسے جانوروں سے خوراک ہے، پوشاک ہے، پھر سفر کے سارے ذرائع ہیں، پھر آسمان سے پانی کا آنا اور اس پانی کے آنے کے نتیجے میں فصلوں کا اگنا، اور پھر اس سے انسان کی خوراک کا انتظام ہونا، اور وہ بیج جو اللہ کے حکم سے پھٹتا ہے اور ایک درخت کی شکل اختیار کرتا ہے، وہ پھل اور کھیتیاں جو مختلف طرح سے اللہ تعالیٰ اگاتا ہے، زمین، چاند، سورج جو اپنی جگہ پہ ٹھہرے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے کام انجام دے رہے ہیں جن کا حکم دیا گیا ہے، سمندر جو ایک حد مقرر پہ رکا ہوا ہے، آگے نہیں آ جاتا الا یہ کہ تمہارا رب اس کو حکم دے، پھر وہ سمندر کے اندر کھانے کی چیزیں، پھر وہ پہاڑ جو زمین سے ہٹ نہیں جاتے کہ زمین ڈھلک جائے بلکہ میخوں کی طرح گڑے ہوئے ہیں، پھر وہ دریا، اور پھر وہ قدرتی راستے اور بے شمار زمین کی چیزیں جو ساری کی ساری اپنا کام کر رہی ہیں، انسان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں، پھر وہ انسان اس زمین میں بقا کے ساتھ موجود ہے، اور پھر وہ کھڑا ہو کے اللہ کے سامنے کہتا ہے کہ نہیں میری مرضی، اور میرے پاس اختیار ہے کہ میں اس دنیا کے اندر کیا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جب تمہاری ان ساری چیزوں کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس سے بھی تمہاری سب سے امپورٹنٹ نیڈ، سب سے اہم ضرورت جس کا تمہیں ادراک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ بھی لے لیا ہے۔ اور بڑی ہی پیاری آیت ہے، اللہ کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا۔ اللہ جانتا ہے نا کہ یہ چیز تو میری ضرورت ہے کہ مجھے کھانا ملے، مجھے کپڑا ملے، اور اس کے لیے تو شاید میں خود بھی جد و جہد کروں کیونکہ مجھے احساس ہے کہ یہ مجھے چاہیے۔ ایک اور چیز ہے جس کی طلب ہو سکتا ہے کہ ابھی پیدا نہ ہوئی ہو یا اس کا ادراک نہ ہو کہ وہ میرے لیے کتنی ضروری ہے، وہ ہدایت ہے، اور اس کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، جبھی اللہ تعالیٰ آج آپ کو یہ آڈیو سنوا رہا ہے، کیونکہ اللہ نے ذمہ لیا ہے کہ وہ آپ کو ہدایت پہنچائے ضرور، کیونکہ آپ کے اندر اس کی طلب ہے، اگر طلب نہ ہوتی تو آپ شاید یہ کبھی آن نہ کرتے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو نا، تم گن نہیں سکتے، اور واقعتاً ہم نہیں گن سکتے، کیا کیا گنیں گے، کیا کیا شمار کریں گے۔ اور آخر میں 2 رویے بتائے ہیں کہ جیسی زندگی ہوگی ویسا ہی انجام ہوگا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرما۔ یہ دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں، زندگیاں سعادت کی ہوتی ہیں جو شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے، اور جو 2 مثالیں یہاں پر وہ 2 طرح کے لوگوں کی ہیں، ایک وہ ہے کہ زندگی بھر انکار کرتے رہے، آخر میں پہنچے تو اسی طرح ان کے ساتھ سلوک کیا گیا، ان کی روح کیسے قبض کی گئی، آخر میں وہ گئے اور ان کو کہا گیا کہ آ گئے انجام چکھنے۔ اور ایک وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کے لیے سب کچھ سہتے رہے، اللہ کے لیے کھپتے رہے، اللہ کے لیے دوڑ دھوپ کرتے رہے، جیسے ہم نے سورہ توبہ میں پڑھا، اور ان سے کہا جائے گا کہ آؤ آج سلامتی ہے تمہارے لیے۔ یعنی سلامتی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں اپنے آپ کو لگایا جائے۔ اگر دنیا میں اپنے آپ کو بچا لیا، دنیا کی ساری پسندیدہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں مگن رہنے کے لیے، یا دنیا کی لذتوں کے لیے، تو پھر آخرت کی لذتیں اور آخرت کا اطمینان کیسے ملے گا؟ پھر ہم آ جاتے ہیں تیسرے ربع کے اوپر۔
لوگ اللہ کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. وہی ساری نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد ایک سوال یہ بھی ہے، کیا اختیار رکھتے ہیں ہم زمین کے اندر؟ کتنا حیثیت ہے ہماری اپنے جسم کے اوپر، اپنے اعضاء کے ٹھیک ٹھیک چلنے کے اوپر، اس سورج اور چاند کے آنے اور جانے کے اوپر کیا حیثیت رکھتے ہیں ہم؟ یہ سوال تو اللہ تعالیٰ بھی اٹھاتے ہیں، اور یہ سوال تو میرے اور آپ کے دل میں بھی اٹھتا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی تو ابتدا کیسے ہوئی تھی؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ کی حیثیت اور مقام اور اپنی حیثیت اور مقام کو سمجھنا بہت ضروری ہے. وہیں سے عقیدہ شروع ہوتا ہے اور اس کا اثر ہمارے اعمال کے اوپر آتا ہے. ایک اور نقطہ یہاں پہ بتایا کہ یہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے قرآن حکیم، یہ اختلافات دور کرنے والی اور ہدایت اور رحمت ہے. یہی وہ کتاب ہے جس کو پکڑ کے تمام اختلافات، تمام فرقہ بندی، تمام چیزوں سے نکلا جا سکتا ہے. بالکل شروع میں بھی بتایا گیا تھا نا 4 سپارے میں کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. تو اگر آج بھی یہ اختلافات کو دور کرنا ہے، متحد ہونا ہے، قوت حاصل کرنی ہے، تو وہ اسی کتاب سے ملے گی. اس کے بعد پھر شہد کی مکھی کی مثال دی گئی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی کیا اور وہ کیسے ٹیم ورک کے ساتھ اپنا کام کرتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندگی کے مراحل کا ذکر کیا ہے کہ انسان سب کچھ جان لیتا ہے، خوب طاقت اختیار کرتا ہے، خوب ٹین ایج سے گزرتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ بس دنیا میرے قدموں میں ہے. اور پھر آہستہ آہستہ جب وہ مڈ لائف تک پہنچتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ زندگی کی وہ ساری طاقتیں پھر ڈکلائن کی طرف جانا شروع ہو جاتی ہیں. بہت اچھی آئی سائٹ تھی، کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. جسم میں بہت طاقت تھی، مختلف تکلیفیں اور درد شروع ہو جاتے ہیں. بہت اچھی میموری تھی اور اب چیزیں بھولنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں انسان کو بتاتی ہیں کہ جو انسان کے پاس قوت ہے، طاقت ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ٹین ایج کی عبادت کی بہت زیادہ فضیلت رکھی ہے، کیونکہ اس وقت انسان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ اب میں شاید ہمیشہ ایسے ہی رہوں گا. پھر آہستہ آہستہ زندگی آپ کو بتاتی ہے کہ ایسا نہیں ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خاندان کا ذکر کیا، اور میں نے اس کا جب تسلسل دیکھا، ساری نعمتیں گنواتے 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 پھر آتے ہیں کہ تمہارے گھر والے، تمہاری اولاد، تمہارے جوڑے. ایٹ دی اینڈ جو آپ کا سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے خصوصاً ایموشنلی، وہ آپ کا خاندان ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نعمت میں ہی گنوایا ہے. پھر ہم چوتھے ربع کے اوپر آ جاتے ہیں اسی سپارے کے. اس میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت ہر امت سے گواہ لائے گا. ہم نے یہ پہلے بھی پڑھا تھا نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی امت گواہی دے گی کہ اس نے دین کیسا پہنچایا. پھر 3 چیزوں کا حکم دیا گیا اور 3 چیزوں سے روکا گیا: عدل، احسان، صلہ رحمی. یعنی زندگی کی تمام چیزوں کو انصاف کی بنیاد پہ قائم ہونا ہے، لیکن رشتوں میں صلہ رحمی اور احسان ہے کہ انسان اپنے حق سے بڑھ کے دوسروں کو دے دے. اور منع جن 3 چیزوں سے کیا گیا: بدی، بے حیائی اور ظلم اور زیادتی. یہ بنیادی طور پہ وہ چیزیں ہیں جو کسی بھی معاشرے میں یا تو خیر پھیلاتی ہیں یا خیر سے دور لے کے جاتی ہیں. یہ بیسکس ہیں، اگر ان پہ عمل نہیں کیا گیا تو معاشرے میں فساد برپا ہو جائے گا. اور پھر ایک اور تلقین یہ کی گئی، دیکھو تمہاری وجہ سے کوئی قدم نہ اکھڑے. ہم جب کوئی عمل کرتے ہیں نا، ہم کسی کے ساتھ زیادتی کر جائیں، ہم کسی کی برائی کریں، ہم کسی کا حق مار لیں، ہم کسی سے سمجھیں کہ ہم نے اپنی چالاکی سے کوئی فائدہ حاصل کر لیا، تو اس سے صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے جو کیا وہ صحیح تھا یا نہیں تھا، اس کا امپیکٹ ہوتا ہے، وہ دوسرے لوگوں پہ اثرات ہوتے ہیں. دوسرے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کیا مثال قائم کر رہے ہیں، اور وہ مثال مجموعی طور پہ ایک معاشرے میں دی جانے لگتی ہے. اور خاص طور پہ وہ لوگ جو قرآن اٹھاتے ہیں، جو دوسروں کو دین کی دعوت دیتے ہیں، ان کے ساتھ تو یہ اور زیادہ ہوتا ہے کہ یہ ذمہ داری مزید بڑھتی چلی جاتی ہے کہ اب آپ کا عمل صرف یہ نہیں ہے کہ فلانا فرد نے یہ کیا، اب یہ ہے کہ یہ دین کی طرف بلاتی ہیں اور یہ کرتی ہیں. تو اس رسپانسبلٹی کو بھی فیل کرنا بہت ضروری ہے، اور بحیثیت مسلمان بھی، کہ ایک مسلمان جب دنیا میں کوئی عمل کرتا ہے، چاہے وہ کسی کو دھوکہ دیتا ہے، مالی فائدہ حاصل کرتا ہے، چیٹ کرتا ہے، تو وہ انسان ایز اے انسان نہیں کرتا، وہ ایز اے مسلم کرتا ہے، اور وہ چیز پھر مثال بنتی جاتی ہے. تو ذمہ داری کی طرف توجہ دکھائی گئی. پھر فرمایا کہ ایسا نہ ہو جیسا پہلے ہوتا تھا، جیسا ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ جب کوئی قوم کفران نعمت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھوک اور خوف میں مبتلا کر دیتا ہے. میرا خیال ہے اس کی تفصیل میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اچھی طرح سمجھ آ رہا ہے کہ خوف میں مبتلا کیا جانا کیا چیز ہے. اور پھر فرمایا کہ اپنے رب کی طرف دعوت دو حکمت اور نصیحت کے ساتھ. یعنی جس کو بھی بلایا جائے اس کا رجحان، اس کی عمر، اس کا شوق،
اس کا بیک گراؤنڈ، ان تمام چیزوں کا لحاظ رکھا جائے اور بہترین طریقے سے دین کی دعوت دی جائے۔ یہی میرا آج آپ سے سوال ہے، اپنے رب کی طرف دعوت و حکمت اور نصیحت کے ساتھ ہم کس کس کو دین کی دعوت دے سکتے ہیں؟ ہمیں تو شاید یہ لگتا ہے کہ ہم تو بہت سارے لوگوں سے ملتے نہیں ہیں، ہمارا سرکل بہت چھوٹا ہے، ہم تو زیادہ لوگوں کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ تو کون کون سا دائرہ ہے جہاں ہم دین کی دعوت دے سکتے ہیں؟ یہ سوال آپ کے لیے ہے، آپ مجھے اس کا جواب بھیجیں گے۔ اور آج کے سپارے کو ہم مکمل کرتے ہیں سورہ نحل کی آیت کے اوپر، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کا صحیح فہم ہمیں عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔